وبالدعوة لا يستجاب لها. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरह अराफ का जो पोर्शन कवर करेंगे उसमें बुनियादी तौर पर अंबा और रसूल हैं, यानी रसूलों की जो खबरें हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें बेसिकली उनकी लाइफ स्टोरीज नहीं होंगी। जिस तरह से अगर आप वैसे जब कुरान को पढ़ रहे होते हैं तो आप ये गौर कर रहे होते हैं कि उसमें उनकी पर्सनल लाइफ स्टोरीज भी होती हैं, उनके ऊपर क्या हालात और वाक़यात गुजरे, कैसे हालात हुए, फैमिली कैसी थी, अच्छा उनके साथ किस तरह से हुआ, किस तरह हमने ट्रैवल किया। मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी आपके सामने है, अय्यूब अलैहिस्सलाम की स्टोरी आपके सामने है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी, अय्यूब अलैहिस्सलाम की स्टोरी, इसमें उनके पर्सनल फैक्टर्स मेंशन थे, ठीक है। लेकिन आज जो हम इंशाल्लाह पैसेज पढ़ेंगे और इससे आगे जो हम पैसेजेस को कवर करेंगे, इनमें बुनियादी तौर पर है अंबा और रसूल। अंबा और रसूल कहते हैं जिसके अंदर रसूलों का जिक्र आता है, मगर किस पर्सपेक्टिव के साथ, जिसमें कौमों का उनके साथ क्या रवैया था उसको मेंशन किया जाता है, उसका जिक्र आता है। और इसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा लेसन्स हैं एंड ट्रस्ट मी, मैं कोई रात से बैठी हुई हूँ इसकी तैयारी के लिए। और मैंने इतना कुछ इनसे सीखा है कि इस टाइम मैं दुआएं कर रही हूँ कि अल्लाह करे कि मैं उसी हक के साथ आपको सिखा सकूं, आप सबको समझा सकूं। जितने लेसन्स मैंने इन आयात से जमा किए हैं, मुझे लगता है कि जिस तरह मैंने इन आयात को पढ़ा है और सीखा है, इससे पहले मैंने कभी इन आयात को इतनी गौर से नहीं पढ़ा था। मुझे लगता था दे आर जस्ट स्टोरीज, इनमें जो है वो बस एक कहानी है, कहानत की तरह जो है पैगंबरों के बारे में बयान है, इसीलिए हम दिल की सख्ती के साथ इनको पढ़ते थे और दिल की सख्ती के साथ इनको क्लोज कर देते थे। वो जो एक अमल का पहलू है उससे गाफिल रहते थे। लेकिन बहुत ज़्यादा दिल दहलाए इन दो पैसेजेस को पढ़ के। अभी तक तो मैंने सिर्फ दो पैसेजेस को ही आज आपको इंशाल्लाह करवाना है। अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत डाले और अल्लाह ताला हमारी ज़ुबानों की गिराहों को और अल्लाह ताला दिल की गिराहों को खोले ताकि हम बातों को समझ सकें इंशाल्लाह ताला। स्टार्ट करते हैं। अपने अपने कुरान आप लोग खोल लें, ठीक है जी। चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 59। लक़द अरसलना, अलबत्ता तहकीक अरसलना हमने भेजा, नूह अलैहिस्सलाम को, इला कौमिही अपनी कौम की तरफ, फ़क़ाला तो उसने कहा, या कौमी अअबुदुल्लाह, ए मेरी कौम तुम अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम नहीं है तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन कोई इलाह, गैरुहु उसके सिवा, इन्नी यकीनन मैं, अखाफु डरता हूँ, अलैकुम तुम पर, अज़ाब यौमिन अज़ीम बड़े दिन के अजाब से। क़ालल मलाउ कहा सरदारों ने, मिन कौमिही उसकी कौम में से, इन्ना बेशक हम, लनराका फी दलालिम मुबीन अलबत्ता हम देखते हैं तुझे ज़ाहिरी गुमराही में। क़ाला
علیہ السلام نے کہا یا قومی اے میری قوم لیسا بھی نہیں ہے میرے ساتھ ضلالۃ کوئی گمراہی ولکنی لیکن میں تو رسول من رب العالمین رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے ابلغکم میں پہنچاتا ہوں تمہیں رسالاتی پیغامات ربی میرے رب کے وانصح اور میں خیر خواہی کرتا ہوں لکم تمہاری واعلم اور میں جانتا ہوں من اللہ اللہ کی طرف سے ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے عجب تم کیا اور تم تعجب کرتے ہو ان یہ کہ جاءکم آئی تمہارے پاس ذکر نصیحت میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے علی رجل ایک ایسے آدمی پر میوکم تم میں سے ہے لیونذرکم تاکہ وہ ڈرائے تمہیں ولتتقوا تاکہ تم ڈر جاؤ ولعلکم تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ فکذبوا تو انہوں نے جھٹلا دیا نوح علیہ السلام کو فانجیناہ تو ہم نے نجات دی اسے والذین اور ان لوگوں کو جو معہ اس کے ساتھ تھے فی الفلک کی کشتی میں واغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کذبوا جھٹلایا تھا بیااتینا ہماری آیتوں کو انہم کانوا بلا شبہ وہ تھے قوما امین دل کے اندھے لوگ تو میں نے آپ کے سامنے پڑھا اس کا لفظی ترجمہ کہ جو پورا واقعہ ہے آیت نمبر 59 سے یہ جا کے سٹارٹ ہوا اور آیت نمبر 64 تک یہ اینڈ ہوا اس واقعے میں بنیادی طور پر بیان کیا ہے اس واقعے میں بنیادی طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے اور اس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انبیاء اور رسول کا ذکر انبیاء اور رسول کہتے ہیں کہ قوموں نے پیغمبروں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا اس کا ذکر ہے موبائل کا ایڈ کر میرے میں آلریڈی دو لوگ تو لہٰذا انبیاء اور رسول میں کیا ہوتا ہے کہ جس میں قوموں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اب یہاں پر کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بگاڑ کا شکار ایک قوم ہو اور اس کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے اصلاح کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے کے لیے انبیاء کو چنتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ انبیاء کو چنتا ہے تو لہٰذا پھر وہ اس قوم کی اصلاح کے لیے آتے ہیں تو لہٰذا یہ جو اصلاح کا کام ہے یہ بنیادی طور پر انبیاء کرام کا ورثہ ہے تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالنے والا بنا دے کچھ نہ کچھ حصہ ہم ضرور ڈال جائیں اور اس دنیا سے اس حالت میں جائیں کہ ہمارا جب ذکر ہو تو دین کے ساتھ ذکر ہو یہ تجوید پڑھاتی تھی تفسیر کرواتی تھی اچھا حدیث کرواتی تھی یہ کراتی تھی نیکی کا حکم دیتی تھی برائی سے روکتی تھی اچھا اس کا ایک گروپ چلتا تھا اب یہ چلی گئی تو وہ گروپ رک گیا لیکن اس سے بڑے فائدے ہوتے تھے اچھا اس نے ہمیں دعا سکھائی تھی اس نے مجھے ذکر سکھایا تھا یعنی میرا ذکر یا جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارا ذکر دین کے ساتھ ہو تو یہ جو ورثہ ہے انبیاء کا ورثہ یہ جس انسان کو ملتا ہے اس انسان کا چناؤ ہوتا ہے تو جس انسان میں تڑپ ہوگی اللہ اس کو یہ ورثہ دے گا تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کی اب قوم نوح کا ذکر آیا کیوں تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال تک دنیا میں صرف اور صرف توحید کا پیغام ہی عام تھا اور شرک جو ہے وہ بالکل بھی نہیں تھا ٹھیک ہے توحید کا ہی پیغام تھا ایک ہی خدا کی پرستش تھی اللہ تعالیٰ ہی کو مانا جاتا تھا ایک ہی دین پر سب لوگ تھے لیکن پھر کیا ہوا کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک شروع ہو گیا اور آپ کو اسائنمنٹ جب دی گئی تھی تو آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا وہاں پہ کہ شرک کا آغاز کون سی قوم سے ہوا تو لہٰذا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شرک کا آغاز کس قوم سے ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا اچھا یہ آغاز ہوا کیوں اصل میں یوں ہوا کہ آدم علیہ السلام کی قوم کے بعد کیا تھا کہ لوگ جب نسلیں آگے بڑھتی گئیں تو بڑے بڑے نیک لوگوں کی تصویریں جو ہیں ان لوگوں نے بنا کر عبادت کے وقت اپنے سامنے رکھنا شروع کر دی اور یہ کہا کرتے تھے کہ جب عبادت کے دوران ہم ان تصویروں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں بڑا ہی خشوع ملتا ہے ہم بڑا ہی ہماری جو نمازیں ہوتی ہیں ان میں ہمیں خشوع اور خضوع محسوس ہوتا ہے ہم خوشی محسوس کرتے ہیں ہمارے ایمانوں میں اضافہ ہوتا ہے تو چلے تصویروں تک تو بات ٹھیک تھی لیکن وہ بھی بات غلط تھی لیکن چلو تصویروں کی حد تک یہ رہے تو چلو ایک ہو سکتا تھا کہ آگے جا کر اس کی اصلاح ہو جاتی لیکن جب یہ نسل ختم ہوئی اور اس نسل کے بعد ایک اور نسل آئی انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا
اگلی نسلوں نے ان تصویروں کو بتوں کے نام پر کی شکل اختیار دے دی. یعنی وہ پہلے وہ تصویریں تھیں تو اب انہوں نے کیا کیا, ان تصویروں کو بتوں کی شکل دے دی. اب جب بتوں کی شکل دی تو پھر کیا ہوا کہ پوری دنیا میں پہلی مرتبہ شرک مکمل طور پر عام ہو گیا اور لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا اور ان بتوں کے آگے سجدہ کرنے لگے, ان کی عبادت کرنے لگے, ان سے مانگنے لگے, ان کو مشکل کشا حاجت روا تسلیم کرنے لگے. تو لہٰذا اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا, اور تاکہ کس مقصد کے لیے, تاکہ وہ ان کو شرک سے روکیں. اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن میں نوح علیہ السلام کا ذکر, یہ نوٹ کرنے والی باتیں ہیں. اور ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے آج کے نوٹس لیے ہیں ان 2 پیسیجز میں کے بارے میں, یہ نوٹس بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں, بہت سکیٹرڈ ہیں. میں آپ کو, میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ میں تصویریں آپ کے فارم میں آپ کو بھیج سکوں. تو لہٰذا اس کا یہی حل ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ اپنی ریکارڈنگ شیئر کروں گی اور آپ ریکارڈنگ سے سارے نوٹس جو ہیں وہ لے لیں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ میری کوشش یہی ہوگی کہ میں ایک ایک بات کو واضح کروں. تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لکھنے والی, وہ آپ ضرور لکھ لیں. تو لہٰذا نوح علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں تو نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 43 ٹائمز آیا, 43 ٹائمز. اور انسان سوچتا ہے کہ اتنا زیادہ ذکر, اتنا زیادہ ایک ہی نبی کا ذکر کیوں آیا؟ تو آپ یقین کریں کہ اس کا جواب مشکل نہیں ہے. اس پیسج کو پڑھنے کے بعد دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اتنی زیادہ محنت, اتنی زیادہ محنت, 950 سال کی محنت کی, مسلسل کوشش کی, مسلسل سٹرگل کی, صبح و شام قوم کو بلایا, مگر صرف اور صرف گنے چنے لوگ آپ پر ایمان لائے. تو لہٰذا اتنی سٹرگل کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو قرآن میں زندہ کیا ہے اور 43 ٹائمز ان کا ذکر آیا. اس کے علاوہ نوح علیہ السلام کے بارے میں اور کچھ معلومات لکھ لیں کہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. اچھا, آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام آئے اور انہوں نے پھر اپنی قوم کو شرک سے بچایا اور توحید کی دعوت دی. تو لہٰذا آدم علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے وہ ہے نوح علیہ السلام. اس کے علاوہ ان کو داعی اول بھی کہا جاتا ہے, یعنی جس پیغمبر نے لوگوں کو شرک سے باز کیا اور نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا, تو وہ کون تھے؟ آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام. تو لہٰذا نوح علیہ السلام کو داعی اول بھی کہا جاتا ہے. اور ان کے نام پر پوری باقاعدہ سورت بھی ہے قرآن میں جو کہ ہے سورہ نوح. تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑی ڈسٹنکشن ہے نوح علیہ السلام کے لیے. اور یہی بات ہے کہ جس بھی انسان نے دین کی خدمت میں اپنی صبح و شام لگائی اور اپنی تمام آڈز کو ایک طرف رکھ کر ان کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اس کی خدمت کی, اس کا خادم بنا, تو اللہ تعالیٰ اس کے نام کو زندہ کرتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو نوح علیہ السلام نے جو اتنی لمبی سٹرگل کی, 950 سال, یہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو لہٰذا کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے نام 43 ٹائمز اس کا ذکر ویسے ان کا قرآن میں آ رہا ہے, مگر پوری سورت ان کے نام پر قرآن میں اتری. اس کے علاوہ ایک اور اعزاز نوح علیہ السلام کا یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا شمار ان 5 اولو العزم پیغمبروں میں ہوتا ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. 5 دی موسٹ ہائیسٹ یا پریسٹیجیس پیغمبر, ٹھیک ہے, جن کا ذکر اللہ تعالیٰ, اولو العزم جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. تو ان میں کون کون ہے؟ نوح علیہ السلام ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہے, موسیٰ علیہ السلام ہے, ابراہیم علیہ السلام ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو لہٰذا ان 5 پیغمبروں میں جو کہ اولو العزم ہے, ان میں نوح علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے. تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ ان کو شرک سے باز کریں, تو نوح علیہ السلام نے کیسے پیغام دیا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ایدنی بروح القدس. ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا, اے میری قوم, تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں. مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. تو لہٰذا نوح علیہ السلام نے آ کر کیا دعوت دی؟ وہی دعوت جو ہر نبی نے اپنی قوم کو دی. انبیاء کرام کی تمام انبیاء کرام کی جو دعوتیں تھیں وہ سیم تھیں. انہوں نے ایک رب کی عبادت کی طرف اپنی قوم کو بلایا, شرک سے باز کیا,
توحید کا حکم دیا اور ساتھ ہی ڈراوا بھی سنایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اچھا، یہ یوم عظیم، عذاب یوم عظیم کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد یا تو دنیا میں عذاب یا آخرت میں عذاب۔ تو ان کو اوپر دنیا میں بھی عذاب آیا اور آخرت میں بھی عذاب آیا، کیوں؟ انکار کی وجہ سے۔ تو لہٰذا پیغمبر کا کام کیا تھا؟ نذیر، پہلے ڈرانا اور ساتھ ہی ساتھ کو آگاہ کرنا کہ جو تم کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت، یہ غلط ہے، تو لہٰذا اس سے باز رہو۔ اچھا، اس کے بدلے میں قوم کا کیا جواب تھا؟ ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم تو سرئی غلطی میں تمہیں دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا بگڑی ہوئی قوموں کا ہمیشہ یہی حالت ہوتا ہے۔ اگر بگڑی ہوئی قوموں کی یہ حالت ہے تو بگڑے ہوئے انسانوں کی بھی یہی حالت ہوتی ہے کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت الٹا وہ نصیحت کرنے والے کے اوپر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ برس پڑتے ہیں اور ان کو کہنے لگتے ہیں کہ تم جو ہے وہ ہمیں غلطی پر لگتے ہو، تم ہمیں گمراہی پر لگتے ہو، تم نے اپنا راستہ بدل لیا، تم نے اپنا یہ بدل لیا، تم نے اپنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ تم نے اپنا راستہ بدل لیا، تم گمراہ ہو گئے، تم ایکسٹریمسٹ ہو گئے۔ تو لہٰذا اسی طرح ہوا کہ ان کی قوم کے سرداروں نے، تو الملا اس سے مراد ایلیٹ، کہ ہمیشہ ایلیٹ جو ہے وہ سب سے پہلے گمراہی کا شکار ہوتی ہے، سب سے پہلے انکار کا شکار ہوتی ہے اور بغاوت کا شکار ہوتی ہے۔ پھر ایلیٹ کو جو آپ کہہ لیں کہ جو سب لوگ ہیں یا آپ کہہ لیں کہ جو میڈیوکر اسٹاٹا سے بلانگ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ایلیٹ کلاس کو فالو کرتے ہیں، اور وہ جو ان کا آپ کہہ لیں کہ جو ان کا پرسپیکٹیو ہے وہ پھر آپ کہہ لیں کہ میڈیوکر لوگوں میں آتا ہے، پھر آگے ان سے نیچے طبقے میں آتا ہے۔ تو اس طرح پوری سوسائٹی میں وہ چیز عام ہو جاتی ہے۔ اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے آج کے دور میں۔ کوئی بھی فیشن جب سٹارٹ ہوتا ہے، کوئی بھی ٹرینڈ سٹارٹ ہوتا ہے، آپ اورگینزا کو دیکھ لیں جو کہ آج اتنا بچے نے لگایا ہوا ہے اپنے لباس کے اوپر، ٹیولپ شلوار کو دیکھ لیں، جتنی بھی وہ چیزیں جو کہ جن کا تعلق فحش سے ہے یا گناہ سے ہے، وہ سب سے پہلے کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں؟ ہماری فیشن انڈسٹری، ایلیٹ کلاس سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ پھر ہم جیسے جو میڈیوکر لوگ ہیں وہ ان سے متاثر ہوتے ہیں، ان کو رول ماڈل تصور کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ان سے انسپائر ہو کر اس چیز کو فالو اپ کرتے ہیں۔ وہ آہستہ 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 بالکل پوری سوسائٹی میں وہ پھیل جاتی ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ہمیشہ پیغمبروں کا انکار انہی لوگوں نے کہا، اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو تمہیں گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ کیوں کہا؟ انہوں نے کہا کہ تم تو ہمیں بھٹکے ہوئے لگ رہے ہو، کیونکہ تم میجورٹی کے خلاف جا رہے ہو۔ میجورٹی کر رہی ہے بتوں کی عبادت اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم بتوں کو چھوڑ کر ایک الہ کو مان لیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو یہ پیغام سمجھ نہیں آ رہا تھا، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پوری سلطنت، پوری کائنات کی سلطنت کو ایک خدا کیسے ہینڈل کر سکتا ہے۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور بجائے اس کے کہ وہ اس کو سمجھتے، دلیل کی آنکھ سے دیکھتے، کائنات میں غور و فکر کرتے، انہوں نے الٹا بتانے والے کو بھٹکا ہوا کہنا شروع کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، اب آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا الزام کوئی لگا دے، آپ کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں اور اگلا آپ کے اوپر الزام لگا دے کہ تم تو جھوٹے ہو، تم تو گمراہ ہو، تم تو فلاں ہو، تم تو یہ ہو، تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کا کیا رویہ ہوگا۔ obviously ہم تھوڑا سا کیا بہت زیادہ غصے میں آئیں گے، ماتھے پر بل آئیں گے، اور اگر اس نے ایک بات کہی تو ہم اپنے ڈیفینس میں 10,000 باتیں کہیں گے، اس کا منہ چپ کرائیں گے اور اس کو گھر سے نکالیں گے اور آئندہ کبھی اس کو دعوت نہیں دیں گے۔ یہ ہمارا رویہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رویے کی اصلاح کرنے کے لیے اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اب قوم کا رویہ آپ نے دیکھ لیا، اب قوم کے رویے کے بعد نوح علیہ السلام کی بردباری اور بہترین طریقے سے جواب دینے کو آپ دیکھیں کہ کتنے پیشنٹلی انہوں نے جواب دیا۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں بھی تو ذرا بھی گمراہی نہیں، مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں۔ تو لہٰذا جو انہوں نے الزام لگایا، انہوں نے اس الزام کی اصلاح کی اور بڑے ہی ٹو دا پوائنٹ الفاظ میں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے بارے میں غلط بات کہتا ہے یا وہ پھیلا رہا ہے تو ضروری ہے، لازم ہے کہ آپ اس کی اصلاح کریں، آپ جو ہے وہ اپنے ڈیفینس میں کچھ نہ کچھ بولیں، کیونکہ اگر آپ بولیں گے نہیں تو سوسائٹی اور آپ لوگ یہی سمجھیں گے کہ بھئی یہ چپ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ غلطی پر ہے۔
بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ میں ان کو منہ نہیں لگاتا, میں نہیں ان سے بولوں گا. نہیں, آپ کے اوپر اگر غلط بات لگ رہی ہے, الزام لگ رہا ہے, تو آپ ضرور اپنے ڈیفینس میں بولیں. اسی لیے نوح علیہ السلام نے فوراً کہا کہ مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں ہے, ہاں لیکن میں اپنے پروردگار کا رسول ہوں, جو پیغام میں تمہیں بھیجنے آیا ہوں, تمہیں سنانے آیا ہوں, تم ماننا چاہتے ہو نہیں ماننا چاہتے, تم اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہو نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتے, جان لو کہ میں تو پروردگار کا رسول ہوں, میری تو یہ ذمہ داری ہے کہ میں نے اس پیغام کو پہنچانا ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کو کانفیڈینس میں لے رہے ہیں, ان کو جو ہے وہ محبت کے ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ کیا ہے کہ تم کو اپنے پروردگار کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں, تم جن غلطیوں میں ہو تمہیں سمجھانے کے لیے تو آیا ہوں, اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں, اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ داعی دین جو ہے وہ لوگوں کو اس بات کا یقین دلائے, جب بھی وہ کوئی پیغام سنائے لوگوں کو تو اس بات کا یقین دلائے کہ میں جو بھی بات کر رہا ہوں میں اللہ کی بات کر رہا ہوں, یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ اللہ کا حکم ہے, اس میں میری اپنی کوئی بات نہیں ہے. اور دوسری کیا بات کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تمہارا ویل وشر ہوں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو دیندار انسان ہوتا ہے یا جو انسان آپ کو برائی سے روک رہا ہوتا ہے یا آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یا الرٹ کرنے کے لیے آپ کو جگا رہا ہوتا ہے, وہ دراصل آپ کا خیر خواہ ہی ہوتا ہے. وہ اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ جس راستے پر وہ خود ہے اسی راستے پر استقامت کے ساتھ آپ کو بھی لے کر چلے. لیکن ہماری سوسائٹی میں کیا المیہ ہے, ہمیں کیا لگتا ہے کہ جو انسان ہمارے ساتھ ہماری مرضی کی باتیں کر رہا ہے, ہماری چاپلوسیاں کر رہا ہے, ہماری تعریفیں کر رہا ہے, ہر محفل میں ہماری تعریف ہو رہی ہے, ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ جس طرح ہم چاہ رہے ہیں وہ ویسی باتیں کرتا ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہے. لیکن جو ہی جب آپ کسی کو نصیحت کرنے لگتے ہیں یا اس کو سمجھانے لگتے ہیں تو اسے بڑا برا لگتا ہے اور بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ اس کی جرت کیسے ہوئی, اس نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے, اس نے مجھے بتانے کی کوشش کی کہ میں کیا کروں, میری مرضی, میری زندگی, میری مرضی, میں جو مرضی کروں. تو لہٰذا ہماری زندگی, ہمارے ماحول میں خیر خواہ کا جو کرائٹیرین ہے وہی ٹوٹلی شیٹرڈ ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جو ہماری مرضی کی باتیں کرے گا وہ ہمارا خیر خواہ ہے, جو ہمیں روکے ٹوکے گا وہ ہمارا دشمن ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں انبیاء کرام کی تبلیغ سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کتنی تڑپ سے ساتھ روکا. تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے, جب کوئی شخص آپ کو روک رہا ہے یا آپ کو ٹوکتا ہے یا آپ کو جو ہے وہ کسی بات کا حکم دیتا ہے یا آپ کو الرٹ کرنے کے لیے بعضوں کا چھوٹا سا ایک ہنٹ چھوڑ دیتا ہے تاکہ آپ واپس سے اس ٹریک کی طرف آئیں جس ٹریک کو آپ نے لوز کر دیا تھا, تو دراصل وہ آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے. لیکن جس طرح انہوں نے اپنے نبی کی قدر نہیں کی اور عذاب کا شکار ہوئے, اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایسے خیر خواہ لوگوں کی قدر نہیں کی جاتی. تو لہٰذا ان سٹوریز کو مینشن کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ایسے پاسٹ میں چلے جائیں, بلکہ ہم پریزنٹ کے ساتھ کو لنک کریں, ریلیٹ کریں کہ جو اس دور میں انبیاء کرام کے ساتھ ہوا آج داعی دین کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ ان کی قدر نہیں کی جاتی, ان کو خیر خواہ تسلیم نہیں کیا جاتا, بلکہ ان کو ایک ایکسٹریمسٹ کا لیبل لگا کر ان کو سوسائٹی سے بالکل الگ رکھا جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد مزید نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا, کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اچھا, ایک انکار کی وجہ یہ تھی ان کی کہ ہم جو ہے وہ شرک سے باز نہیں آ سکتے اور پوری سلطنت کو ایک الہ کیسے ہینڈل کر سکتا ہے. بادشاہ بھی جب سلطنت ہوتی ہے تو وہ اس سلطنت کو ڈفرینٹ سیکشن میں ڈیوائڈ کرتا ہے, اس کے وزیر ہوتے ہیں, اس کے مشیر ہوتے ہیں, اس کے نوکر ہوتے ہیں, سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں جو ان سب سیکشنز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو صرف ایک جب سلطنت بادشاہ سے اکیلے ڈیل نہیں ہو سکتی تو پوری کائنات کی سلطنت ایک واحد الہ کیسے ڈیل کر سکتا ہے. ہمیں تو بھائی تمہاری یہ بات سمجھ نہیں آتی, لہٰذا ہمیں تو تم چھوٹے ہی لگ رہے ہو, گمراہ لگ رہے ہو. تو لہٰذا ایک ان کا یہ آپ کہہ لیں کہ گلہ تھا. دوسرا ان کا کیا گلہ تھا, انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر اگر رسول نے آنا بھی تھا تو وہ انسانوں میں سے کیوں آیا, وہ فرشتہ ہوتا یا کوئی اور مخلوق ہوتی, آخر بشر ہی کیوں آیا, ہم بشر کی بات کیوں مانیں, ہم اپنے ہی اندر سے ایک انسان کی بات کیوں مانیں.
یہ ان کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ان کا ایک اقرار تھا، اور یا آپ کہہ لیں کہ وجہ تھی نہ ماننے کی. تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ اگر آپ کے سامنے آپ کو پڑھانے کے لیے ایک جن بٹھا دیا جائے یا فرشتہ بٹھا دیا جائے جس کی سینٹیمنٹس، جس کی فیلنگس، جس کے جذبات، جس کی ضروریات، جس کے احساسات آپ سے نہیں ملتے، جس کی نیڈز آپ کی نیڈ سے نہیں ملتی، جس کا تھاٹ پروسیس آپ کے تھاٹ پروسیس جیسا نہیں ہے، تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو پاک ہے، یہ تو جو بات کہہ رہے ہیں تو اپنے لیول پہ ہو کے کہہ رہے ہیں، تو ہم کیسے اس پر عمل کر سکتے. تو لہٰذا آپ کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کریں. لیکن آپ کے سامنے ایک انسان ہی بیٹھا ہوا ہے، آپ ہی کی طرح بیٹھا ہوا ہے، وہ غلطیاں وہی کرتا ہے جو آپ کرتے ہیں، اس کے جو جذبات ہیں، اس کی جو ضروریات ہیں، یا اس کے جو احساسات ہیں، یا اس کے جو سینٹیمنٹس ہیں، وہ آپ جیسے ہی ہیں. تو لہٰذا اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے تو ہم خوف کے مارے اس کی بات کو بھی نہ سمجھ سکتے، اس کی زبان ہماری زبان جیسی نہ ہوتی. تو ہمارے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی کو بھیجا جس کی زبان ہماری زبان جیسی، احساسات، جذبات ہمارے جذبات جیسے. تو لہٰذا ایک آپ کہہ لیں وہ جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر کے ایک برج آف کوآپریشن اسٹیبلش کر دیا تاکہ انسان دائی لوگوں کو وہی بات پہنچا سکے جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں، جو ان کے لیول کے مطابق ہے، اور جن چیزوں پر ان کے لیے عمل کرنا مشکل ہے وہ خود ان پر عمل کرنا سکھائے، عمل کر کے دکھائے، تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ ہاں اگر یہ کر رہا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کر کے دکھائی، اور آج ہمارے پاس ان کا نمونہ ہے. تو ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ بھی تو بشر تھے، تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اگر آج کوئی کہتا ہے کہ میں غریب ہوں، میرے سے فاقہ برداشت نہیں ہوتا، تو ہمارے نبی جو بشر تھے انہوں نے بھی تو فاقے برداشت کیے. تو لہٰذا آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو پھر انسان کیا کہتا ہے کہ اگر وہ کر رہے ہیں تو میں بھی کروں گا. تو یوں انسان عمل کے لیے تیار رہتا ہے. لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی جن یا فرشتہ آ جائے تو کبھی بھی انسان عمل تو دور کی بات کو ہی سمجھ نہیں سکتا، اور بہت زیادہ کمیونیکیشن گیپ رہتا ہے. لیکن ان بیعقلوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. یہ لوگ ہر بات پر نبی کو جو ہے وہ تانا دیتے اور کہتے کہ تم ہمارے پاس کیوں آئے، ہمارے پاس تو کوئی نہ کوئی پیغمبر، کوئی نہ کوئی جو ہے فرشتہ آنا چاہیے تھا. تو لہٰذا نبی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیا تم میری بات اس لیے نہیں مان رہے، اس لیے میرا انکار کر رہے ہو کہ میں تمہارے ہی اندر سے آیا ہوں اور تم میری کوئی نصیحت نہیں قبول کر رہے. اور ہاں میں تمہیں اس لیے نصیحت کر رہا ہوں کہ تمہیں میں ڈراؤں، تمہیں میں سمجھاؤں، اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور پھر تم پر رحم کیا جائے. تو بات یہاں سے کون سیکھنے کا پہلو یہ نکلتا ہے کہ رحم کن لوگوں پر کیا جاتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ جن کی زندگی کا محور تقویٰ ہوتا ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھنے والے ہوتے ہیں، ہر چیز میں چھان بین کرتے ہیں کہ یہ چیز، اس چیز کی اجازت ہے کہ نہیں ہے، یہ مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ بات حق کی ہے یا باطل کی ہے. پھونک پھونک کر ہر قدم کو رکھتے ہیں، ڈر ڈر کر زندگی گزارتے ہیں کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو پھر ایسے لوگوں پر ہر حال میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رحم کرتا ہے اور آخرت میں ہر حال میں رحم کرے گا، قبر میں بھی رحم کرے گا، ان کی قبروں کو فراغ کر دیا جائے گا، میدان حشر میں بھی رحم کیا جائے گا. اس گرمی کے اندر پسینے کی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سایہ رکھے گا. پھر اسی طرح پورے صراط پر بھی رحم ہوگا کہ ان کے لیے بے تحاشا نور ہوگا، اور جنت میں بھی رحم ہوگا کہ بہترین درجات ہوں گے. لیکن رحم کی شرط کیا ہے؟ تقوی. اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں شمار کرے. اللہم اہد نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. کہ اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا فرما، اور ان کو اس طرح پاک کر دے کہ پھر کیا ہو کہ ان کے اندر کوئی غلط بات، کوئی غلط جذبات نہ آئے، اور تو ہی بہترین ہے جو دلوں کو پاک کر سکتا ہے. اللہم اہد نفسی تقوی، ہمارے دلوں میں تقوی عطا فرما. تو لہٰذا اب اس کے بعد کیا ہوا کہ لیکن اس قوم کی یہ حالت تھی کہ اتنی زیادہ نصیحت کے باوجود انہوں نے تکذیب ہی کی، نہ مانا، مسلسل انکار کرتے رہے. تو پھر کیا ہوا؟ آیت نمبر 64، سو وہ لوگ اس کی تکذیب ہی کرتے رہے، سو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا، اور بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے. اب آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو اہل ایمان تھے،
آخر میں 950 سال کی محنت اور اسٹرگل کے بعد صرف اور صرف 80 لوگ بچے تھے غالباً، کم و بیش 80 لوگ۔ السلام کی ہم لوگ بات ڈسکس کر رہے تھے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھی جو تھے، جو اہل ایمان تھے، وہ بہت زیادہ کم تھے۔ آخر میں 950 سال کی محنت کے بعد نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ساتھی لوگ ملے یا جن لوگوں نے آپ علیہ السلام پر ایمان لایا، ان کی تعداد کم و بیش 80 بتائی جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ ایک ریشو بنائیں تو ریشو یہی نکلتی ہے کہ ہر 12 سال کی مسلسل محنت کے بعد صرف ایک بندہ تھا جو ایمان لاتا تھا۔ تو آپ دیکھیں گے 12 سال میں اگر ایک شخص ایمان لا رہا ہے، 12 سال کے بعد ایک شخص ایمان لا رہا ہے، تو 950 سال کے بعد صرف اور صرف 80 لوگ ایمان لائے یا ان کی دعوت کو اس نے قبول کیا۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق نکلتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے، یا ہمیں جب یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ہم دین کا حکم دیں، تو ہم تو کبھی کسی کو فون بھی نہیں کرتے، یا کسی کو ہم لوگ جو ہے وہ غلطی سے کوئی میسج بھی نہیں کرتے یا کال بھی نہیں کرتے، یا کال پر بھی اس کو قائل کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس نے کون سا آنا ہے۔ اکثر لوگوں کو ہم صرف اور صرف اس لیے دعوت نہیں دیتے، اب یہ پوائنٹ آپ نے لکھنا ہے کہ اکثر لوگوں کو ہم دعوت صرف اس لیے نہیں دیتے کہ اس نے کون سا آنا ہے۔ تو اگر نوح علیہ السلام یہ بات کرتے کہ اس قوم نے کون سا ماننا ہے، تو ان کے ساتھ ایک بھی نہ ہوتا، لیکن مسلسل 950 سال کوشش کرتے رہے، لگے رہے، دعوت دیتے رہے۔ کوئی تو سنے گا، کوئی تو مانے گا، کبھی تو سن لیں گے، کبھی تو مان لیں گے، کبھی تو دل بدلیں گے۔ تو لہٰذا ہمارا بھی یہی روش ہونی چاہیے کہ ہم کبھی بھی کسی انسان کے بارے میں یہ حتمی قانون نہ بتا دیں اس نے کون سا آنا ہے، اس نے کون سا سننا ہے، یہ تو ویسے ہی جو ہے وہ میرے خلاف ہے تو کبھی نہیں مانے گا، بلکہ پیار اور محبت اور مختلف قسم کی تدابیر اور حکمتوں کے ساتھ مسلسل دعوت دیتا رہے انسان، کبھی تو وقت آئے گا کہ وہ انسان آپ کی طرف آئے گا۔ اور یاد رہے کہ جس انسان کے اندر جتنی زیادہ تڑپ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنے زیادہ نئے طریقے سکھاتا ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہ 950 سال کی طویل کوشش اور اس کے بعد سے کچھ لوگوں کا دین کی طرف آنا، تو یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ دین کا جو کام ہے وہ آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، بڑا اسٹیمنا طلب کام ہے۔ اس کے لیے اپنے اندر طاقت لانی پڑتی ہے، اپنے اندر جو ہے وہ ایک اسٹیمنا پیدا کرنا پڑتا ہے، پریشر کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اسی لیے تو اجر بہت زیادہ ہے۔ اور اجر یہی ہے کہ وہ انسان مجاہد کی موت مرتا ہے، دین کی خدمت کرتے ہوئے جو مرے گا وہ شہید کی موت مرے گا، مجاہد کی موت مرے گا۔ تو لہٰذا اسی لیے نوح علیہ السلام نے جب طویل اسٹرگل کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو کس طرح زندہ کیا، جس کی ذکر میں نے آپ سے شروع میں کیا۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ سب کے پاس عذر ہے، سب کے پاس جو ہے وہ ایکسکیوزز ہیں، لیکن اور وہی ایکسکیوزز آپ کے پاس بھی ہیں، لیکن ان ایکسکیوزز کو آپ سائڈ پہ کر کے پھر بھی دین کے لیے آپ دوڑ رہے ہیں، پھر بھی آپ ول پاور کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں۔ تو یہی امتحان ہے اور اسی بات کا تقاضا ہے کہ دین کا کام کو کوئی جو ہے وہ پیس آف کیک نہیں ہے، لیکن جب انسان اس کے اوپر جمتا ہے اور مسلسل لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بہترین انجام ہے، بہترین اجر ہے، اور جس کو ہم آگے بھی پڑھیں گے۔ اب نوح علیہ السلام مسلسل کوشش کرتے ہیں اور عذاب ایسے ہی نہیں آ گیا، بلکہ پھر جب مسلسل لگے رہے اور پھر آخر میں جا کر 950 سال کی محنت کے بعد پھر جا کر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اور اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو صبح بھی پکارا اور رات کو بھی پکارا، بس نہیں زیادہ کیا ان کو میری پکار میں مگر بھاگنے میں، اور جب کبھی میں ان کو پکارتا تھا کہ آپ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں، تو یہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیتے تھے اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیتے تھے اور اصرار کرتے تھے اور تکبر کرتے تھے۔ پھر میں نے ان کو ظاہر بھی پکارا اور اعلانیہ بھی پکارا اور چھپا کر بھی پکارا، مگر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بالکل اینڈ پر جا کر نوح علیہ السلام نے یہ بات کہی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ ہوتی ہے سچی تڑپ کہ آپ چھپ کر بھی پکاریں، ظاہر بھی پکاریں، پکار کر بھی پکاریں، صبح بھی پکاریں، شام کو بھی پکاریں۔ اگر کسی انسان کے بارے میں ہم ڈیسپریٹ ہیں، اپنی سوسائٹی کے بارے میں ڈیسپریٹ ہیں، تو ہمیں اس کے لیے ہر حربہ آزمانا ہوگا۔ یہی سچی تڑپ ہے جو ہمیں نوح علیہ السلام سے مل رہی ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ آپ دیکھیں کہ
لیکن پھر بھی اتنے کم لوگ ایمان لائے. ہوتا ہے نا سوچ میں ذہن میں آتا ہے کہ اتنی محنت کے بعد اتنے کم لوگ کیوں ایمان آئے. تو انسان کی جو ناقص عقل ہے وہ کہتی ہے کہ شاید پہنچانے والے میں کوئی نقص ہوتا ہے. نہیں, پہنچانے والے میں کبھی بھی نقص نہیں ہوتا. ہمیشہ جن کو پیغام پہنچایا جا رہا ہے یا جن کو پیغام سنایا جا رہا ہے ان کے اندر نقص ہوتا ہے کہ وہ ماننے کو تیار نہیں, وہ کسی صورت تسلیم نہیں کر رہے, ہر درمی پر جمے ہوئے ہیں. تو پھر اس انسان کا کوئی قصور نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے کہ بھئی فلاں لڑکی نے دعوت دین کی, تبلیغ دین کی, ابلاغ کا کام کیا اور 100 لوگ اس نے جو ہے وہ دین کی طرف لائے, تو لہٰذا اس کا درجہ بلند ہوگا. اور فلاں عورت نے جو ہے وہ دین کی خدمت کی, وہ دین کی خادمہ رہی, پوری زندگی رہی, اور اس نے صرف اور صرف 50 لوگوں کو راستہ دکھایا, تو اس کا درجہ نیچے ہوگا. نہیں, کوانٹٹی کے حساب سے قیامت کے روز درجات ڈیسائیڈ نہیں ہوں گے, بلکہ کوششوں کے حساب سے. کس نے کتنی زیادہ کوشش کی, کس کے دل میں کتنی زیادہ تڑپ تھی, کس نے کتنا زیادہ اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے نکال کر اس بڑی خدمت کو سر انجام دیا, جس خدمت کو سر انجام دینے کا حق تھا. تو لہٰذا یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اور پھر سورہ نوح ہی میں آیت نمبر 27 میں پھر یہی آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر دعا کی, اور دعا کیا کی کہ اے پروردگار تو کافروں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑ. پوری کوشش کے بعد پھر جا کر جب تھک گئے, 950 سال تک محنت کے بعد جب نہیں لوگ مان رہے تھے, پھر جا کر نوح علیہ السلام نے آخر جا کر دعا کی. ہماری طرح نہیں کہ ایک دن میں دعوت دی, اگلے نے نہیں مانا, بس جی اب تو اس نے نہیں ماننا, اب تو یہ کبھی مانے گا نہیں, یہ تو کبھی مان ہی نہیں سکتا, وہ کبھی آیا جو اب آئے گا, اور پھر ہم نے کبھی ان کو دعوت نہیں دینی. کتنے لوگوں کو دل چاہتا ہے کہ ان کو بلایا جائے, لیکن ہمارے اپنا اندر کا شیطان ہمیں کہتا ہے نہیں یار اس کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کہنے کی ضرورت نہیں, اس نے کون سا تمہیں ماننا ہے. تو لہٰذا ایسا نہیں تھا, پورے 950 سال کے بعد جا کر دعا کی, اے پروردگار تو ان کافروں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑ. اور اس لیے کہ اے اللہ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو تیرے بندوں کو یہ بھٹکائیں گے اور ان کی نسلیں بھی نافرمان پیدا ہوں گی. یہ دعا انہوں نے جا کر کی. اب دعا کو ذرا غور سے سنیں, اے پروردگار ان کافروں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑ. کیوں نہ چھوڑ, کیوں ان سب کو ہلاک کر دے؟ اس لیے کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی, انہوں نے جو ہے وہ میری بات کو تسلیم نہیں کیا, یا نوح علیہ السلام کو غصہ تھا, کوئی گرج تھا, یا ریزنٹمنٹ تھی. تو ایسا نہیں تھا. یاد رکھیں کہ جن کے دلوں میں انا کا بیج ہوتا ہے وہ کبھی بھی دین کا کام نہیں کر سکتے. شروع کرتے ہیں دین کا کام, بڑے شوق سے کرتے ہیں, مگر پھر اس کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ مان نہیں رہے یا اپنی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے, تو لہٰذا جب کسی نے روکا یا کسی نے ٹوکا, یا آپ کو لگتا ہے کہ یار میری بات کوئی مانتا نہیں, میری رائے کوئی نہیں مانتا, تو پھر یہ اسی وقت اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لے لیتا ہے, اور جو اس کام کو چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ میری بات کس نے نہیں مانی, اس نے میری رائے کو تسلیم نہیں کیا, اس نے میری عزت نہیں کی, میں جو کام کہتی ہوں وہ یہ کام نہیں کرتی, یا میری رائے کو نہیں مانتی, یا اس نے مجھے میرے آگے کوئی بات کی, اس نے میرے آگے کاؤنٹر آرگیومنٹ کیا, اس نے مجھے روکا یا ٹوکا, اس لیے میں اس کو پیغام نہیں دے رہی. ایسا نہیں تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے اس لیے نہیں دعا مانگی کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی, بلکہ اس لیے یہ دعا مانگی کیونکہ اس کا آگے جواب آ رہا ہے, کیونکہ یا اللہ اگر یہ لوگ باقی رہے تو یہ لوگ اوروں کو بھی بگاڑ دیں گے. جیسے ایک جراثیم ہے, اگر اس کو ختم نہیں کیا جائے گا تو وہ باقی لوگوں میں بھی اسپریڈ ہوگا. بالکل اسی طرح یہ لوگ اگر بچے رہے تو یہ لوگ باقی لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے, اور اس سے بڑی بات کہ یا اللہ ان کی تو نسلیں بھی نافرمان اور باغی پیدا ہوں گی. تو یا اللہ تو اس نسل کو ہی ختم کر دے, اس قوم کو ہی ختم کر دے, تاکہ آگے توحید کا پیغام عام رہے. یہ تڑپ تھی نوح علیہ السلام کی, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی, اور پھر اس قوم کے اوپر سیلاب کا عذاب نازل ہوا. سیلاب کا عذاب نازل ہونے سے پہلے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی تھی کہ آپ ایک کشتی بنائیں. اور جب حضرت نوح علیہ السلام ایک کشتی بنا رہے تھے تو آپ قوم کی بغاوت کی حالت دیکھیں کہ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو یہ پاس آ کر نہ مذاق اڑاتی ہے, اچھا جب ہمارے اوپر عذاب آئے گا تو آپ لوگ اس کشتی میں بیٹھیں گے, اس کشتی میں بیٹھ کر آپ اس عذاب میں بچ جائیں گے, اس طوفان میں بچ جائیں گے. اس طرح مذاق اڑاتے تھے, تانے دیتے تھے, تمسخر اڑاتے تھے.
تھے, سرکاسٹک قسم کے کامنٹس پاس کرتے تھے, لیکن نوح علیہ السلام کی حالت استقامت کہ کوئی جواب ہی نہیں دیتے تھے. نوح علیہ السلام کبھی ان کو جواب نہیں دیتے تھے, کوئی کسی قسم کی اٹینشن ان کے کامنٹس پر نہیں دیتے تھے. جو وہی حضرت نبی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی کہ کشتی کو بنانا اور تیار کرنا ہے, اس میں لگے رہے. تو یہی بات کہ بعض لوگوں کو اگر آپ سمجھتے ہیں, دیکھیں آپ دن کا کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ بیسیکلی ہم دونوں ہی دن کا کام کر رہے ہیں. ایک اگر پڑھا رہا ہے تو آپ پڑھ رہے ہیں, اور آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اوپر ایک لیول ہے قرآن کا, تو گویا آپ پڑھا بھی رہے ہیں اپنے کیریکٹر سے, اپنے عمل سے, اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنے بول سے, اپنے قول اور فعل سے, اپنی ریلیشن شپ سے, کہ آپ کس طرح سے برتاؤ کر رہے ہیں. آپ کے کھول و فعل میں تضاد تو نہیں کہ اگر یہاں پر فیڈ بیک کے دوران کوئی اور بات ہے اور پھر جب عملی زندگی میں آپ کو لوگ ویو کر رہے ہیں تو آپ بالکل مختلف ہیں. اسی طرح میں آپ کے ساتھ کوئی اور بات کروں اور جب میں عملی زندگی میں آ رہی ہوں تو میرا اس میں رویہ بالکل مختلف ہو, بالکل ہی انکوپریٹو اور ایک سخت اور اکھڑ مزاج آدمی ہو یا عورت ہو میں, تو ایسا نہیں ہوتا. اب کیا ہوا کہ ایسی سچویشن میں بعض اوقات چلیں یہ تو یہاں پر تو سرکاسٹک کامنٹ آ ہی جاتا ہے, لیکن کبھی آپ حق پر بھی ہوتے ہیں تو آگے سے کوئی انسان آپ کو تانا دے دیتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کے تانے پر آپ اس اپنے ڈیفینس میں باتیں کہنے لگیں یا آپ ہر اس کی بات کا جواب دیں. بعض اوقات خاموش رہنا ہی سب سے بڑا جواب ہوتا ہے کہ آپ اس کو اگنور کر دیں. اب یہاں پر اگر نوح علیہ السلام ان کی باتوں کا جواب دینے لگتے تو ایک کے بعد ایک آ رہا تھا, تو آپ اپنے کام کو تو نہ کر سکتے. کشتی بنانے کا جو کام تھا, کیونکہ عذاب آ رہا تھا, تو آپ علیہ السلام کشتی نہ بنا سکتے تھے, لیکن آپ نے اپنے کام کو جاری رکھا اور جو یہ بول رہے ہیں ان کو بولنے دیں. اپنے اوپر کسی بات کو نہیں لیا, اپنے بارے میں آپ کہہ لیں کہ سیلف لیس ہو کر انہوں نے اس کام کو کیا. اور پھر کیا ہوا کہ جب کشتی تیار ہو گئی, تو جب کشتی مکمل طور پر بن گئی, تو پھر کیا ہوا کہ نوح علیہ السلام نے پہلی علامت کو دیکھ لیا. پہلی علامت یہ تھی کہ زمین کی تہ سے ایک چشمہ پھوٹے گا, اور جب نوح علیہ السلام زمین کی تہ سے ایک چشمہ پھوٹتا ہوا دیکھیں گے تو سمجھ جائیں کہ عذاب آ رہا ہے. لہٰذا اب کیا ہوا, نوح علیہ السلام نے فوراً سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام اہل ایمان کشتی پر بٹھا لیں, اور جتنے بھی جاندار ہیں ان کا ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ لے لیں. لہٰذا نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا, تمام اہل ایمان کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا, تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا اپنے پاس بٹھا لیا, اور تقریباً 80 کے قریب اہل ایمان ان کے ساتھ تھے, اور وہی الہی کی تکمیل بھی ہو گئی. اب جب وہی الہی کی تکمیل ہو گئی تو پھر کیا ہوا, جس کا ڈر تھا عذاب نے آنا شروع کر دیا. آسمان سے خوب پانی برسا, خوب بارش ہوئی, اور زمین کے چشمے ابل پڑے, اور ساری جو زمین تھی اور ساری کی ساری جو قوم تھی وہ اس ریلے میں تباہ و برباد ہو گئی. اور اس پورے کے پورے ریلے میں حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ محفوظ حالت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چل پڑی. اور آپ یقین کریں کہ جتنا زیادہ آپ کہتے ہیں نا کہ یار تقویٰ کیسے آتا ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا, اور اکثر ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جب ہم بیٹھتے ہیں کہ تقویٰ کیسے آئے. آپ یقین کریں جتنا زیادہ آپ قرآن کو پڑھتے جاتے ہیں اور ان قوموں کے عذابوں کو پڑھتے جاتے ہیں, آٹومیٹکلی تقویٰ آتا ہے. ایک وقت تھا جب بارشیں ہوتی تھیں تو ہم بارشوں میں کھیلتے تھے, ناچتے تھے, گاتے تھے, بے فکر ہو کر لگے ہوئے یار بڑا مزہ آ رہا ہے, بڑی بارش ہو رہی ہے. اب جب سمجھ میں آ گیا کہ یہ بارش بہت بڑی تباہی کا ذریعہ بنتی ہے اور بن رہی ہے. آپ دیکھیں کہ اب جب سے 2-3 بار سے بارشیں ہو رہی ہیں, کوئی نہ کوئی سٹی, کوئی نہ کوئی علاقہ ہمارے ہی اسلام آباد کا فلڈڈ ہو جاتا ہے. پچھلے دفعہ E11 ہوا, اس دفعہ F11 ہوا, اور آپ وہ حالت دیکھیں کہ بڑی بڑی بلا قسم کی گاڑیاں وہاں پر کھلونوں کی طرح تیر رہی ہوتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبرتناک عذاب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہوتا ہے. اب پوری قوم کو تباہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ایک خاص علاقے, خاص قوم کو تباہ کر کے یہ نشاندہی دکھاتا ہے کہ تم باز آ جاؤ. تو اب جب بارش ہوتی ہے تو ہم مسلسل ڈر رہے ہوتے ہیں, مسلسل کانپ رہے ہوتے ہیں, اللہم صیبا نافعا, اللہم صیبا نافعا, یا اللہ ہمارے اوپر اس بارش کو نفع بخش بنانا. پھر اگر ہوائیں چلنے لگتی ہیں تو یا اللہ اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا, یا اللہ ان کو ہمارے لیے خوشخبری کا سبب بنانا, ہمارے لیے عذاب کا سبب نہ بنانا. مسلسل ڈر ہوتا ہے, ایک خوف ہوتا ہے. تو آپ یہیں پر دیکھیں کہ اتنی بارش ہوئی کہ پوری کی پوری قوم فلڈڈ ہو گئی, پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا آپ
مطلب میں جب اس آیت کو ہم جب پڑھتے ہیں تو اتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ اپنے ہی لوگوں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اپنے ہی لوگ، اپنی ہی قوم کے لوگ تباہ ہوتے ہوئے دیکھنا یہ بہت بڑے جگرا مانگتا ہے اور بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے. اور اس آیت کو پڑھ کر ان کے عذاب کے بارے میں سمجھ کر دل بہت زیادہ بوجھل ہوتا ہے کہ اگر آج بھی ہم اپنے جن پیاروں کو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، ان کو دین سے جوڑنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی سستی، اپنی کاہلی کی وجہ سے ان کو دین سے نہیں جوڑ پاتے، تو لہٰذا جس طرح قوم نوح کو بڑے عذاب کا شکار ہونا پڑا تو یہ لوگ بھی اسی طرح عذاب کا شکار ہوں گے، اور پھر ہمیں ان کو دیکھنا پڑے گا اور ہم ان کو دیکھیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اس وقت پھر ہم یہ کمپلین نہیں کر سکیں گے کہ اللہ ان کو بچا لے. کیوں؟ جب وقت تھا ان کو بچانے کا، جب وقت تھا ان کو پیغام دینے کا، تب ہم نے نہیں دیا. یار ناراض نہ ہو جائے، یار یہ نہیں مانتی، اس کو جتنا مرضی کہہ لو نہیں مانتی، اس نے نہیں ماننا، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہے، اس نے نہیں آنا پردے کی طرف، اس نے یہ نہیں کرنا، اس نے وہ نہیں کرنا. اور بعض اوقات ہمارے پاس کوئی ریزن بھی نہیں ہوتی، ہم صرف اور صرف اپنے سیلف سینٹرڈ لائف سٹائل میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کسی کی فکر، کسی کے لیے تڑپ ہمارے دل میں ہوتی نہیں، اور دین پڑھانے کے باوجود ہمارے دل مردہ ہو جاتے ہیں، دین پڑھنے کے باوجود ہمارے دل خشک ہو جاتے ہیں. اور پھر یہی وہ لوگ ہیں جو بھیڑیوں کی طرح دین پڑھ کر نکلتے ہیں، جن کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ، خیر خواہی کا بیج بالکل مان پڑ جاتا ہے. اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بات بتائی تھی، کتنے لوگ ہیں دین پڑھنے کے باوجود پڑھانے کا جذبہ نہیں آتا. تو لہٰذا آپ دین پڑھ رہے ہیں، آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آتی جا رہی ہے کہ آپ نے اس دین کو آگے پڑھانا ہے. لیکن اگر آپ کے اندر وہ جذبہ نہیں، وہ کوشش نہیں، وہ تڑپ نہیں، اس چیز کی ضرورت آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتی، آپ اپنے سیلف سینٹرڈ لائف سٹائل میں اتنا گم ہے کہ آپ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے کسی کو کال کرنے کا، کسی کو قائل کرنے کا، بس میرے لیے اپنی زندگی کافی ہے، میرے لیے اپنے بچے کافی، میرے لیے یہ کافی، میں بس اپنے آپ کو سنوار لوں کافی ہے. تو یاد رہے کہ جب وہ لوگ تباہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑے گا تو بھی ہمارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا. یہ ایسا ہی ہے کہ کسی انسان کو زخم ہو جائے اور ہم اس کا علاج نہ کروائیں، اور پھر کیا ہو کہ اس زخم پہ پس پڑ جائے، پیپ پڑ جائے، اور پھر کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو روک سکتے ہیں؟ نہیں، ہمیں وہ پیپ دیکھنی پڑے گی، اس پس کو دیکھنا پڑے گا. بالکل اسی طرح ان لوگوں کے بھی عذاب کو ہمیں دیکھنا پڑے گا اور خود کو بھی عذاب مبتلا ہوتے ہوئے دیکھنا پڑے گا. پھر ہم بھی دعائیں کریں گے اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین سیکھنے کے لیے چنا تھا کہ لوگوں کو پڑھانا ہے، لوگوں کو سکھانا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، ہم اس مقصد سے غافل ہو گئے. تو لہٰذا ایسا ہی ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اسی لیے یہ سٹوریز صرف سٹوریز نہیں ہے، یہ صرف آپ کے انڈرڈاگس نہیں ہے کہ ہم بس پڑھ لیں، مزہ لے لیں، ہاں بھئی ہوا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ، بہت برا ہوا تھا ان کی قوم کے ساتھ، ہائے بہت تباہی ہوئی. نہیں، ان کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ لیسنس ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں ایک اور بڑی بات پتہ چلتی ہے، ان کی ڈیڈیکیشن سے ہمیں ایک بہت اہم نقطہ جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے. پلیز اس کو نوٹ ڈاؤن کریں کہ اپنی ذات سے اوپر ہو کر انہوں نے دین کی خدمت کی. یہ نہیں کہ یار آئی ایم سینسیٹیو، میرے سے نہیں سنا جاتا، کوئی اگر مجھے کہہ دے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں بڑی کمزور دل کی ہوں، مجھے بڑا جلدی غصہ آ جاتا ہے. ایسا نہیں تھا. آپ دیکھیں 12 سال کے بعد اگر ایک انسان ایمان لا رہا ہے تو لہٰذا آپ دیکھیں، لیکن پھر بھی ان کا جو جذبہ تھا دین کی خدمت کا وہ مدھم نہیں پڑا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں دین کو سیکھتے ہوئے اور سکھاتے ہوئے کبھی بھی وہ وقت نہ آئے کہ ہمارے جذبے ٹھنڈے پڑ جائیں، ہماری محنتیں خشک ہو جائیں، ہماری تڑپیں خشک ہو جائیں. اللہ ایسا وقت کبھی نہ آئے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جو ہلاکت کا وقت ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام نے نتائج سے اٹھ کر کام کیا، آخر تک ڈی موٹیویٹ نہیں ہوئے. آج اگر ہم کبھی کسی کو بتاتے ہیں یا دین پڑھاتے سکھاتے ہیں، اس میں میرے لیے بھی پیغام ہے، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ویسا رسپانس نہیں مل رہا ہوتا، آپ جیسی کوشش کر رہے ہیں آپ کو ویسا رسپانس نہیں مل رہا، آپ کو سوال کریں آپ کو جواب نہیں مل رہا، آپ کوئی کام دیتے ہیں اگلا کرتا نہیں، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اگلا جواب نہیں دیتا، آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں وہ قبول نہیں کرتا، تو آپ کہتے ہیں یار میں ڈی موٹیویٹ ہو گئی ہوں، میرے سے اب نہیں ہوتا، یا میں نے اس انسان کو اب دوبارہ دعوت نہیں دینی، یا میں نے اس کو اب میں فیس نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں نا اس انسان سے بڑی بد مزاج ہو گئی، میرا اب دل نہیں کرتا اس کو دعوت دینے کا، یا میرا دل نہیں کرتا اس کو پڑھانے کا، یا میرا دل نہیں کرتا فلاں لوگوں کو پڑھانے کا.
تو لہٰذا یہ جو کیریکٹر ہے یا یہ جو عادت ہے یہ ایک داعی دین کے اندر ہرگز نہیں ہونی چاہیے. جو داعی حق ہوتا ہے وہ کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہو سکتا. اگر وہ باتوں کو اپنے اوپر لینا شروع کر دے گا اس نے مجھے کہا تو پھر وہ ڈی موٹیویٹ ہوگا. لیکن اگر وہ اس بات کو ہمیشہ نتائج سے اوپر اٹھ کر اور اپنی ذات کو بالکل پیچھے کر کے باتوں کو سنے گا تو پھر وہ کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ اللہ کا کام کر رہا ہے. اور اگر کوئی لوگ باتیں بھی کہیں گے تو وہ اپنے اوپر نہیں لیتا, پرسنل نہیں لیتا, اسی لیے وہ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتا. تو لہٰذا نوح علیہ السلام کی ہمیں جو نوح علیہ السلام کی اسٹوری ہے اس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ دین کے معاملے میں اپنی میں کو نکالنا پڑے گا. ہاں اگر میں بھی رہی جوان اور اگر میری اپنی نفس, میری اپنی انا میری بات نہیں مانی گئی تو میں پڑھاؤں گی نہیں, میری بات نہیں مانے گی, مجھے رسپانس نہ دیا گیا تو میں ڈی موٹیویٹ ہو جاؤں گی, پھر میں بھی ویسی نہیں پڑھاؤں گی, میں بھی ویسی محنت نہیں کروں گی. تو لہٰذا پھر ایسے لوگ ہیں کہ جو گویا اللہ کی رضا کے لیے کام کر ہی نہیں رہے, وہ تو اپنی میں کو پختہ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. جا کی خواہش ہے, شہرت کی خواہش ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی دین کا کام نہیں لیتا. اور اگر یہ لوگ دین کا کام کرتے بھی نہیں تو قیامت کے روز ان کی اس خدمت کا ان کو کوئی جزا نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے رویوں سے بچائے. اور آپ یقین کریں جب میں مطالعہ کر رہی تھی اور میں غور و فکر کر رہی تھی تو میں یہی نوٹس کر رہی تھی کہ ہمارے اندر یہ ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے کہ ہمارے اندر اپنی میں بہت زیادہ ہے, سیلف ڈیفینس بہت زیادہ ہے. اور یاد رکھیں جس کے اندر سیلف ڈیفینس دین کے معاملے میں, دنیا کے معاملے میں بات نہیں کرتی, obviously دنیا کے معاملے میں آپ کو سیلف ڈیفینسو ہونا پڑتا ہے, لیکن دین کے معاملے میں جو انسان ایکسیسولی سیلف ڈیفینسو ہے, ہر بات پہ اگر کسی نے مجھے کچھ کہہ دیا تو میں نے اب اس کو نہیں کہنا, تو یہ وہ انسان ہے کہ جو کبھی بھی دین کا کام نہیں کر سکتا اور نہ اللہ تعالیٰ اسے استقامت دیتا ہے. سیلف لیس ہو کر دین کی خدمت کریں گے, دین کے خادم بنیں گے تو اللہ تعالیٰ اسی دین کی سربلندی کے ساتھ اس کو عروج جب ملے گا تو آپ کو بھی عروج ملے گا. یہ بہت بڑا ایک پیغام ہے جو ہمیں یہاں سے مل رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام نے آخر تک دین کی خدمت کی, آخر تک لگے رہے, تو اس سے بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے جس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ دعوت حق میں جو ہم چل رہے ہیں تو ہمیں اس وقت تک ہمیں دین کے کام کو جاری رکھنا ہے جب تک کہ ہماری سانسیں باقی ہیں. اور اس کے لیے دعا کہ یا اللہ مجھے عمر کے آخری حصے تک دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اب آپ دیکھیں اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں, اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں اور صرف 80 لوگ. تو یہ بات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ, میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی اور میں پھر بتا رہی ہوں, اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ریزلٹس کی بنیاد پر کبھی بھی فیصلہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کوششوں کی بنا پر فیصلے کرتا ہے. اور نوح علیہ السلام کی کوششیں بہت زیادہ تھیں, ریزلٹس نہیں آ سکے, کوئی بات نہیں, کوششیں بہت زیادہ تھیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کے نام کو قیامت تک زندہ رکھا, زندہ رہے گا, اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بھی ان کے بہترین درجات رکھے گا. اب اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا, میں نے آپ کو بتایا کیوں تباہ کیا. ان کو اس لیے تباہ کیا کیونکہ آیت نمبر 64 میں ان کا جرم بتا دیا گیا. آمین. یہ لوگ وہ تھے جو اندھے ہو رہے تھے. ان کا قصور کیا تھا؟ اندھے ہو چکے تھے. لٹرلی بلائنڈ ہو گئے تھے؟ نہیں, لٹرل میننگ میں نہیں ہے. یہ لوگ حق کو پہچاننے سے انکار کر رہے تھے, حق کو پہچاننے کے لیے اندھے ہو چکے تھے. پیغمبر کا جو پیغام تھا وہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا, ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا, ان کی عقلیں اس کو تسلیم نہیں کر رہی تھی. تو لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر عذاب میں مبتلا کیا. اور وہی بات کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں. اصل میں دلوں کی اندھا پن جو ہوتا ہے وہ آپ کو کانوں سے بھی بہرا کر دیتا ہے, گونگا بنا دیتا ہے اور اندھا بنا دیتا ہے. اسی لیے دعا آتی ہے اللہم زین قلبی, لکھ لیجئے یا اللہ میرے دل کو مزین کر دے. جب دل مزین ہوگا, دل پاک ہوگا, میرے گمان پاکیزہ ہوں گے, میرے نیتیں پاکیزہ ہوں گی, میرے خیالات پاکیزہ ہوں گے, میرے ارادے پاکیزہ ہوں گے, میں لوگوں کے رویوں سے بے پرواہ ہو کر جب دین کی خدمت کروں گی, میرا باطن پاک ہوگا, کسی کے لیے گرجز اور نفرتیں اور عناد اور عنا اور تکبر اور غیبتیں
جب ان چیزوں سے میں نکلوں گی تو اللہ تعالیٰ دل کو روشن کرتا ہے، اور پھر جب اس دل میں روشنی آتی ہے تو یہ دل یوں کھل جاتا ہے اور ہدایت کی ہر بات یہ دل قبول کرنے لگتا ہے. تو گویا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں، اور جب دل اندھا ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی ساری اور صاف انسان کی اندھا ہونے لگتی ہے. اس لیے دل کی سلامتی کے لیے دعا کی جاتی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک. یا اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے. تو یہ دعائیں کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر دل ثابت قدم نہیں ہے، آپ بظاہر جتنے مرضی عمل کرتے رہیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے استقامت نہیں ملے گی. سوچیے، اپنا اپنا جائزہ لیجیے. کوئی نیکی کا کام جو میں نے شروع کیا تھا، سوال لکھ لیجیے سب اپنے پاس. کوئی نیکی کا کام جو میں نے شروع کیا تھا لیکن میں اس پر استقامت نہیں رکھ سکی، کیا وجہ بنی؟ کوئی بھی نہیں کیتا. بعض لوگ تجوید پڑھانا شروع کرتے ہیں، بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں. تفسیر کروانا شروع کرتے ہیں، بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں. کوئی لوگ جو ہے وہ مطلب کوئی بھی ایکٹیویٹی، لوگ پڑھانا، کسی کو کچھ پڑھانا شروع کیا اور بیچ میں چھوڑ دیا. بعض اوقات اپنے فیملی ممبرس کو آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں. بعض اوقات آپ اپنے ہی والدین کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور پڑھاتے پڑھاتے آپ جو ہے وہ ہار مان جاتے ہیں اور رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات کوئی سیریز سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ رک جاتی ہے. میں خود اپنا جائزہ لیتی تھی، ہم نے کتنی ساری سیریز سٹارٹ کی. صحابہ سیریز سٹارٹ کی ہم نے، اس کے علاوہ صحابیات سیریز بھی آئی تھی ہم نے سٹارٹ کی تھی، ہم کرنے والے تھے لیکن بیچ میں ہم نہیں کر سکے. اس میں کس کا الزام ہے، کس کا اس میں قصور ہے؟ اس بات کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے. اور یقیناً اگر اللہ نے توفیق ہمیں نہیں دی کہ ہم ان کو سمجھ سکیں تو اس میں ہماری اپنی سستی، ہماری کاہلی، اور سب سے بڑی بات، ہماری زندگی میں وہ چیز، ہماری زندگی میں ہماری جو پرائیورٹیز ہے وہ سیٹ نہیں. جب ہماری پرائیورٹی وہ چیز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے وہ توفیق چھین لیتا ہے غیر محسوس طریقے سے. اس بات کو لکھنا ضروری ہے. غیر محسوس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے دور کرتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور لٹرلی ایسا ہوتا ہے، آپ کوئی کام کر رہے تھے، کسی کو پڑھا رہے تھے، پتہ بھی نہیں چلا، غیر محسوس طریقے سے اللہ نے آپ سے وہ توفیق چھین لی، اور اب آپ بالکل غافل ہو کے بیٹھے ہیں اور آپ کو پرواہ بھی نہیں ہے کہ یار میں نے ایک دور میں یہ کام ٹارگٹ لیا تھا، مجھے یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا، آپ بھول گئے. اللہ نے آپ کو بھلا دیا، وہ توفیق چھین لی. تو لہٰذا یہ جو دلوں کا اندھا ہونا ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے اور بڑی پوشیدہ چیز ہے. پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو، اور انسان جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کو سمجھے. ایک سرکل بنائیں، 4 سرکلز بنائیں اپنے لیے اور آپ سمجھیں. سب سے کب دل غافل ہوتا ہے؟ تب دل اندھے ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ آنکھیں اندھی ہونے لگتی ہیں. اس بات کو پلیز سمجھنا ہے ہم نے، کیونکہ جب میں نے اس کانسیپٹ کو سمجھا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے گویا یہ میرے لیے ہے، اور تب سے میں اس کانسیپٹ پہ غور کر رہی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ اس کانسیپٹ کو اگر میں سمجھ گئی تو میں کبھی بھی جو ہے وہ ڈی ٹریک نہیں ہو سکتی. سب سے پہلی چیز، کب آپ کا دل غافل ہوتا ہے، کب آپ کا دل آہستہ آہستہ انٹرسٹ لینے سے بھول جاتا ہے؟ سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے نسیان. جب آپ بھولنے لگتے ہیں، اللہ کی یاد آپ کو بھولنے لگتی ہے. جب ہمیں اللہ کی یاد بھولنے لگتی ہے، نسیان ہماری زندگی میں آنے لگتا ہے، اس کے بعد انسان غفلت کی طرف جاتا ہے. اللہ کی یاد سے بھولے، پورا دن گزر گیا، ایک بار بھی اللہ کی یاد نہیں آئی، ایک بار بھی ذکر کی توفیق نہیں ہوئی، ایک بار بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، ایک بار بھی گناہوں سے توبہ نہیں کی، اور ایک بار بھی یاد نہیں آئی کہ یار میں نے وہ کام کرنا تھا، میں نے فلاں قرآن کا کام کرنا تھا. مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ 2-3 دن تک کلاس نہیں لی، چلو بھول گئی، کوئی بات نہیں، روٹین ٹف تھی، نہیں لی. اب جب وہ مسلسل نسیان کی کیفیت میں رہے گی تو دوسری سٹیج لکھ لیجئے، غفلت. جب مسلسل نسیان کی کیفیت رہے گی، آپ بھولے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے اوپر غفلت ڈال دے. پھر وہ انسان غافل ہونے لگتا ہے. غافل ہونے کا مطلب یہ کہ پھر آپ کو یاد ہی، پہلے آپ بھولے ہوئے تھے نا، اب آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے تو یہ کام کرنا تھا، میں نے تو فلاں کو سکھانا تھا، فلاں سے سیکھنا تھا، فلاں چیز یاد کرنی تھی، فلاں کام کرنا تھا. ہائے میری تو ذمہ داریوں نے مجھے اس چیز سے غافل کر دیا. غفلت. اچھا، اب جب غفلت میں بھی آپ پورے کے پورے اترنے لگے تو پھر آتی ہے جہالت. تیسری سٹیج، اللہ تعالیٰ اس انسان سے جو علم کا نور تھا وہ چھیننے لگتا ہے. کیوں؟ اس نے خود بھلایا، اس نے خود اس کو پرائیورٹی نہیں بنایا.
خود اس سے غافل رہا، اب جہالت آنے لگتی ہے، کیونکہ علم کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور جہالت میں نہیں رہ سکتا، تو لہٰذا وہ نور چھننے لگتا ہے۔ اور اس بات کو ہم لوگ سلف صالحین کے واقعات سے بھی سمجھ لیتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک امام ہیں، وہ اپنے استاد کی مجلس میں جانے سے پہلے راستے میں ان کی نظر ایک عورت پر پڑ گئی، تو لہٰذا جب وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے فوکس نہیں ہو رہا، تو انہوں نے کہا یار، انہوں نے کہا کہ استاد شیخ میرے سے فوکس نہیں ہو پا رہا، میں علم پر جو مجلس کے اندر جو علم سکھایا جا رہا ہے اس پر فوکس نہیں کر رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ یاد رکھو یہ علم اللہ کا نور ہے اور یہ گناہگار دل میں بس نہیں سکتا۔ تو اب کیا ہوتا ہے، علم اٹھنے لگتا ہے غیر محسوس طریقے سے، اور اس چیز کو میں نے خود نوٹس کیا اپنی ذات کے اندر، غیر محسوس چیزیں طریقے سے آپ کو چیزیں بھولنے لگتی ہیں، آپ کو حدیث بھولنے لگتی ہیں، آپ کو یاد نہیں رہتا قرآن پڑھانا تھا، قرآن پڑھنا تھا، ترجمہ یاد کرنا تھا، یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، آپ کو بھولنے لگتا ہے، آپ کو آخرت بھولنے لگتی ہے، موت کی یاد بھولنے لگتی ہے، مردے سامنے بیٹھے ہوئے آپ اپنے کہلا رہے ہیں، آپ کو یاد ہی نہیں آ رہا، بھولنے لگتا ہے، جہالت آنے لگتی ہے۔ اب جب جہالت آنے لگی، اگلا فیز صغیرہ گناہ آسان ہونے لگتے ہیں۔ پھر انسان کہتا ہے کیا ہو گیا، سبھی بے پردہ گھوم رہے، سب نے نقاب اتارے، میں اتار لوں گی کیا فرق پڑے گا، سبھی دنوں کوئی بھی نہیں ان کو بلاتا، میں کیوں بلاؤں، سبھی لوگ ناراض ہیں اس سے، میں کیوں اس سے راضی کروں، سبھی لوگ کسی کو مناتے نہیں، میں کیوں مناؤں، سبھی لوگ یہ کرتے میں کیوں کروں، سب یہ کرتے میں کیوں کروں، سب یہ کرتے میں کیوں کروں۔ یعنی صغیرہ گناہ آسان ہو گئے، آسان، پوری دنیا یہ کر رہی، میں کیوں نہ کروں۔ صغیرہ گناہ آسان ہونے لگتے ہیں، میوزک میں انٹرسٹ آنے لگتا ہے، ڈراماز میں، آپ کیونکہ اور کوئی کام بچا نہیں نا، تو لہٰذا اب ان چیزوں میں گندگی نہیں آتی، غلط چیز سامنے آ گئی اس طرح سے نفرت نہیں آتی، آنکھ چھپتی نہیں، نامحرم سے آنکھ چھپتی نہیں، پردے کی اہمیت سمجھ نہیں آتی، صغیرہ گناہ آسان ہو گئے۔ جب صغیرہ گناہ آسان ہو گئے تو فائنل سٹیج لکھ لیجئے، کبیرہ گناہ بھی آسان ہونے لگتے ہیں، اور پھر وہ انسان بڑے بڑے گناہ، زنا اور قتل اور یہ جو بڑے بڑے گناہ ان پہ آنے لگتا ہے۔ اس کی مثال سمجھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، برشیسا کی سٹوری آپ کے سامنے، بہت بڑا عالم، انجام کیا ہوا، شرک، زنا۔ اسی طرح پیچھے آپ نے ایک مفتی کے بارے میں سنا، بالکل نام نہیں لوں گی، اللہ تعالیٰ ان سے جو گناہ ہو گیا ان کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے دل میں اقرار آ جائے، اور دنیا میں جو سزا ہے وہ تو چلے مل جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو سزا سے بچا لے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کسی کا خاتمہ اگر ایمان پر ہو گیا تو ہم آج بیٹھ کر بڑے مفتیان بن کر ان کے بارے میں کوئی فتویٰ لگاتے ہیں تو کل ہمیں جواب دہی دینی پڑے گی۔ تو لہٰذا لیکن ایک مفتی سے یہ فیل کیسے ہو گیا، اتنا بڑا گناہ کیسے ہو گیا، کیوں، نسیان سے سٹارٹ ہوا، پھر غفلت ہوئی، پھر جہالت ہوئی، پھر صغیرہ گناہ آسان ہوئے، اور پھر کبیرہ گناہ آسان ہوئے۔ تو یاد رکھیں، ضروری نہیں کہ ہم جو ہے وہ اس گناہ تک پہنچ جائیں گے، لیکن ہم ضرور نہ ضرور کسی نہ کسی سٹیج پر پہنچیں گے اگر ہم بھولنے لگے۔ تو اس لیے دلوں پر جماؤ اور چیزوں کو پرائیورٹائز رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو لہٰذا وہ لوگ اندھے ہو گئے تھے، اندھے کیسے ہو گئے، ان کے دل اندھے ہوئے، پھر ان کی آنکھیں اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، حق بات انہیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ کیوں بیان کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مخالفت فیس کرنی پڑی ہے، لوگ آپ کو بات نہیں کرنا، لوگ آپ کو بات سننا نہیں چاہ رہے، آپ کو طرح طرح کے القابات دے رہے ہیں، کوئی آپ کو کاہن کہہ رہا ہے، کوئی نجومی کہہ رہا ہے، خدا نخواستہ کوئی شاعر کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو یہ بات جان لیں کہ دین کی جنہوں نے بھی خدمت کی ہے ان کو اسی طرح سے سننے پڑے ہیں، ان کو اسی طرح سننا پڑا، جس طرح نوح علیہ السلام کو کیا لوگوں نے کہا، ہم تو آپ کو گمراہ دیکھتے ہیں، ہم آپ کو ضالین میں دیکھتے ہیں، ضلالت میں دیکھتے ہیں، گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ اس میں تنہا نہیں ہیں، آپ کو بھی جس طرح فیس کرنا پڑا ہے، تو آپ سے پہلے جنہوں نے بھی یہ کام کیا ان کو فیس کرنا پڑا تھا۔ تو لہٰذا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موٹیویشن مل جاتی تھی، اور ان کی مثال دے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ ڈٹرمنٹ ہو کر دین کی خدمت کرنے لگتے تھے۔ تو لہٰذا یہ تھا آج کا پیغام، اور اس کے اندر میں آگے بھی کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن جو ہے وہ ہمارے پاس تھوڑا ٹائم شارٹ ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ مواد بہت زیادہ ڈال دینا آگے اور اتنا زیادہ کمپلیکس کر دینا کہ اگلے بندے کو سوچنے کا وقت نہ ملے، آئی تھنک یہ غلط بات ہے۔ تو ہمیں اتنا ہی سیکھنا چاہیے جس پر ہم غور و فکر کر سکیں، جس کو ہم ڈائجسٹ کر سکیں، اور یہی جو ہے وہ چیز میں سمجھتی ہوں کہ وہ امپلیمنٹ، آپ کہہ لیں کہ آپ کو امپلیمنٹ کرنے میں بھی ہیلپ کرتی ہے،
اور وہ چیز یاد بھی رہتی ہے. تو لہٰذا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے دلوں کو موت تک ثابت قدم رکھے, ہمیں دلوں کے اندھا پن سے بچائے, نسیان سے بچائے, غفلت سے بچائے, جہالت سے بچائے, صغیرہ گناہوں کو معمولی سمجھنے سے بچائے, کبیرہ گناہوں میں جمپ کرنے سے بچائے, شرک سے یا اللہ بچانا, یا اللہ داعی دین کی ناقدری سے بچانا, یا اللہ ہمیں ساری عمر ہم سے دین کی خدمت لے, اور یا اللہ ہماری سستیوں اور کاہلیوں کی وجہ سے ہمیں جو آپ نے ذمہ داریاں دی تھیں اور ہم ان کو چھوڑ کر دنیا کو پرائیورٹی دینے لگے, یا اللہ ہمیں وہ کام واپس دے, ہم سے زبردستی دین کا کام لے. ہم اسی حالت میں آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کرنے والے ہوں, مجاہد کی موت مریں, شہید کی موت مریں, اور یا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں پر راسخ کر دے. یا اللہ ہمارے وقتوں میں برکت ڈال, ہماری صلاحیتوں میں برکت ڈال, ہمارے ایمانوں میں برکت ڈال, تاکہ ہم دنیا کی جھنجھٹوں سے نکل کر اپنی آخرت کو پرائیورٹی بنا کر اس آخرت کے لیے تیاری کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. اللہم آمین, اللہم آمین. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے, یہاں بیٹھنا, سننا, سمجھنا قبول و منظور فرمائے. اور آج کی اس سارے کے سارے سیشن سے ہم نے کیا سیکھا, کیا ہم اتنا کچھ میں اتنی دیر سے بول رہی ہوں, تو ہم کیا سمری لے کر یہاں سے جائیں کہ وہ باتیں ہمارے ذہن میں رہ جائیں اور پھر ہم ان پر عمل کے لیے اپنے آپ کو راسخ کرنے تیار کریں. کیا چیزیں, کیا کوشچنز آپ کے ذہن میں رائز ہوئے, اور کیا چیزیں جو دل کو لگی اس واقعے سے. مطلب میں نے اس واقعے کو آج سے پہلے اتنی ڈیٹیل میں کبھی نہیں پڑھا تھا, اور جب میں نے پڑھا تو مجھے بطور دائی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو ملا آپ ضرور شیئر کریں. لیکن اس میٹنگ کا تو ٹائم اینڈ ہو رہا ہے, ہم ایک نئی میٹنگ جوائن کرتے ہیں, اس کے اندر ہم اس کی سمری کو ڈسکس کر لیتے ہیں, اور کوشش کریں کہ جو کوئی پوائنٹ بندہ بتا رہا ہے اس کو آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں, انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی, اچھا جی, اس میٹنگ کو میں اینڈ کر رہی ہوں. آپ پلیز نئی میٹنگ جوائن کریں, اس میں ہم انشاءاللہ تھوڑا ہی ٹائم لگا کر ڈسکس کر کے اس کو وائنڈ اپ کریں گے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.